सर्वेंट ऑफ द पीपल का पहला सीजन 2015 में यूक्रेन में लॉन्च हुआ था। ये ड्रामा सीरीज क्योर्टन 95 कंपनी ने बनाई और देखते ही देखते उसने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सीरीज अपने मरकजी किरदार प्रोफेसर वीसिली पेट्रोविच के गिर्द घूमती थी। प्रोफेसर वीसिली हाई स्कूल में तारीख का उस्ताद था। उसकी उम्र 30 साल थी और वो अपने तालिब इल्मों में बहुत मकबूल था। उसका एक शागिर्द करप्शन के खिलाफ एक वीडियो बनाता है और ये वायरल हो जाती है। इस वायरल वीडियो से प्रोफेसर वीसिली हादसाती तौर पर सियासत में आ जाता है। तालिब इल्म और नौजवान इसकी कंपेन करते हैं। सोशल मीडिया उसकी तकरीरें, करप्शन के खिलाफ जहाद के ऐलानात और उसकी सच्चाई और सादगी प्रमोट करता है। और प्रोफेसर वीसिली सदर मुंतखब हो जाता है। सदर बनने के बाद सिस्टम इस मासूम और सच्चे इंसान के साथ क्या करता है, ये दास्तान सीजन को दिलचस्प से दिलचस्प बनाती चली जाती है। प्रोफेसर वीसिली की आंख रोजाना किसी बहरान से खुलती है और किसी नए बहरान पर पहुंचकर बंद होती है। हत्ता कि ये वाशरूम में कमोड पर बैठा होता है और इसकी सेक्रेटरी दस्तक देकर इसे कोई ना कोई बुरी खबर देती है। और इसके बाद वीसिली के साथ जो कुछ होता है वो नाज़िर को हँसने और बाज़ औक़ात रोने पर मजबूर कर देता है। बहरहाल सीरीज़ में यूक्रेन समेत दूसरी और तीसरी दुनिया के तमाम मसाइल प्याज़ की झिल्लियों की तरह तह दर तह खोले जाते हैं और हर झिल्ली नाज़रीन की तवज्जो और दिल खींच लेती है। पहले सीज़न के बाद दूसरा सीज़न और दूसरे के बाद तीसरा आता है और ये पिछली मकबूलियत का रिकॉर्ड तोड़ देता है। ये सिलसिला 2019 तक चलता रहा। इस दौरान प्रोफेसर वीसिली का किरदार निभाने वाला एक्टर यूक्रेन के साथ-साथ पूरे मशरक़ी यूरोप और रूस में मकबूल हो गया। ये खरीदारी के लिए किसी स्टोर में जाता था, तो लोग इसे मिस्टर प्रेज़िडेंट कहकर इसके साथ तस्वीरें बनवाते थे। चुनांचे ये यूक्रेन में इतना ही मशहूर हो गया जितना टर्किश अदाकार एदियन अल्तान अर्तुगरुल गाज़ी के किरदार के बाद तुर्की और पाकिस्तान में था। लोग इसे सच में उस्मानी खिलाफत का मेमार समझने लगे थे। प्रोफेसर विंसेंटी का अदाकार चालाक था। उसने इस मकबूलियत को कैश कराने का फैसला किया। उसने सीरीज़ के नाम पर सर्वेंट ऑफ द पीपल्स के टाइटल से सियासी जमात बनाई और सियासत में आने का ऐलान कर दिया। ये मुल्क में पहले ही मकबूल था, लिहाजा लोगों को महसूस हुआ जिस तरह उसने ड्रामा सीरीज में मुल्क के तमाम मसाइल हल कर दिए थे, उसने जिस तरह करप्ट सियासतदानों को पार्लियामेंट के अंदर गोली मारी थी, सरकारी इदारों में करप्शन खत्म कर दी थी, आम आदमी को आवाज़ दी थी, मुल्क को बिजनेस हब बना दिया था, आलमी ताकतों को उनके मुंह पर साफ इनकार कर दिया था, अमरीकी और रूसी सदर के सामने बैठकर उनकी बेइज्जती की थी, पुलिस, फौज और जजों को तीर की तरह सीधा कर दिया था और मुल्क में मसावात, मेरिट और इंसाफ कायम कर दिया था। ये बिल्कुल इसी तरह इक़्तिदार में आकर मुल्क का मुकद्दर भी बदल देगा, लिहाज़ा लोग धड़ाधड़ इसके गिर्द जमा होने लगे। यूक्रेन में भी दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह डीप स्टेट मौजूद है। इस डीप स्टेट के जनरल ज़हीरुल इस्लाम को प्रोफेसर वीसिली में बहुत रोशनी नज़र आई। उसे महसूस हुआ, ये शख्स अगर इक़्तिदार में आ गया तो ये वाक़ई मुल्क को बदल कर रख देगा। चुनांचे उसने इसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यूक्रेनी जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने बिज़नेसमैनों को इकट्ठा किया, रकम जमा की और जिन आइलैंड में अकाउंट्स खोले और इसे सरमाए की सप्लाई शुरू कर दी। प्रोफेसर विसिली को सोशल मीडिया, बिलखुसूस इंस्टाग्राम की भरपूर हमायत हासिल थी। यूक्रेन के उस ज़माने में 2 बड़े मसले थे, एस्टेब्लिशमेंट और करप्शन। लोग करप्शन और एस्टेब्लिशमेंट दोनों से बेइंतहा तंग थे। प्रोफेसर विसिली ने अपनी सियासत की बुनियाद एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी करप्शन के स्लोगन्स पर रख ली। उसने अवाम से ई गवर्नमेंट का वादा भी कर लिया। आप अल्लाह की करनी देखिए, सर्वेंट ऑफ द पीपल का प्रोफेसर विसिली 2019 के इलेक्शन में अवाम के 73.23% वोट लेकर वाकई कामयाब हो गया और ये हकीकतन सदर बन गया। ये विसिली कौन था? ये यूक्रेन का मौजूदा सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है। ये एक दरमियाने दर्जे का मज़ाहिया अदाकार था और इसे सिर्फ एक कामयाब सीरीज़ ने यूक्रेन का सदर बना दिया और उसने 2 साल में यूक्रेन को वहाँ पहुँचा दिया, जहाँ से अब उसकी वापसी मुमकिन नहीं। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या किया? आपको ये समझने के लिए ज़ेलेंस्की के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की 1978 में यूक्रेन के यहूदी ख़ानदान में पैदा हुआ था। उसका दादा रेड आर्मी में कर्नल था, वालिद कंप्यूटर का प्रोफेसर था, जबकि वालदा रिटायर्ड इंजीनियर थी। उसने बचपन में रूसी और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानें सीखीं। 17 साल की उम्र में शोबिज़ में आ गया, ड्रामों में भी काम किया और फ़िल्मों में भी सरमाया जमा करके क्यूटल 95 के नाम से एंटरटेनमेंट कंपनी बनाई और धड़ाधड़ प्रोडक्शन करने लगा। ये मज़ाहिया अदाकारी करता था।
اس نے اس پیشے میں رقم کمائی لیکن عوام میں کوئی مقام حاصل نہ کر سکا، یہاں تک کہ اس نے سرونٹ آف دی پیپل بنایا اور اس سے اس کی مقبولیت کا آغاز ہو گیا اور 2019 میں یہ یوکرائن جیسے ملک کا صدر بن گیا۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو روس اور یوکرائن کی بیک گراؤنڈ بھی بتاتا چلوں۔ بلیک سی پر کریمیا نام کی ایک مسلمان ریاست تھی۔ 1783 میں روس نے اس پر قبضہ کر لیا اور مسلمان آبادی کو یہاں سے بے دخل کر دیا، جس کے بعد کریمیا میں عیسائی آبادی بڑھ گئی۔ 1917 کے روسی انقلاب کے بعد کریمیا اور یوکرائن سوویت یونین کا حصہ بن گئے۔ یہ دونوں الگ الگ ریاستیں تھیں، لیکن پھر جوزف سٹالن نے 1954 میں کریمیا کو یوکرائن میں شامل کر دیا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یوکرائن آزاد ہو گیا اور کریمیا بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ یوکرائن نے بعد خود کو یورپ کے ساتھ شامل کرنا شروع کر دیا۔ یہ شنجن بھی شامل ہونا چاہتا تھا۔ روس اس حرکت کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا یورپ یا امریکہ اگر ایک بار بلیک سی کی طرف سے روس کی سرحد پر آ گیا تو پھر انہیں یہاں سے واپس بھجوانا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ صدر پیوٹن نے یوکرائن، یورپ اور امریکہ کو وارننگ دینے کے لیے 2014 میں 1954 کا سٹالن معاہدہ منسوخ کیا اور کریمیا پر قبضہ کر لیا۔ یوکرائن کا خیال تھا یورپ اور امریکہ اس قبضے کے خلاف اس کا مسلح ساتھ دے گا، لیکن توقع کے برعکس امریکی اور یورپی امداد صرف زبانی کلامی اور سفارتکاری تک محدود رہی۔ اقوام متحدہ نے روس پر اقتصادی پابندیاں لگا دیں مگر اس سے روس کو کوئی فرق نہ پڑا۔ یورپ بھی بدستور روس سے گیس اور تیل خریدتا رہا۔ زیلنسکی کے برسر اقتدار آنے تک یوکرائن کے روس سے تعلقات خراب رہے۔ یوکرائنی قوم کا خیال تھا زیلنسکی روس کے ساتھ تنازع ختم کر دے گا، جس کے بعد سرحدوں کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ زیلنسکی نے الیکشن کے دوران یہ وعدہ بھی کیا تھا اور اس نے کامیاب ہونے کے بعد روس کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک بھی کیے، لیکن یہ انتہائی ناتجربہ کار، نالائق اور منہ پھٹ ہے۔ اور دوسرا، یہ صدر بننے کے بعد پروفیسر وی سلی کے کردار سے بھی باہر نہیں آ سکا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک طرف روس سے تعلقات ٹھیک کرنا شروع کر دیے اور دوسری طرف نیٹو فورسز کو یوکرائن میں اڈے بنانے کی اجازت دے دی، اور یہ روس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک بار نیٹو کے پردے میں یوکرائن میں امریکی میزائل نصب ہو جاتے تو روس غیر محفوظ ہو جاتا۔ روس زیلنسکی کو وارننگ دیتا رہا لیکن یہ باز نہ آیا۔ چنانچہ پیوٹن نے فروری 2022 میں یوکرائن پر حملہ کر دیا۔ زیلنسکی اگر سمجھدار ہوتا تو یہ روس کو اس لیول تک نہ آنے دیتا، لیکن یہ فل ٹائم پروفیسر وی سلی کے کردار میں آ گیا تھا اور اس نے سڑکوں پر ہم عظیم قوم ہیں اور ہم تمہیں ناک سے چنے چبوا دیں گے کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ سوشل میڈیا اور میڈیا ان نعروں پر قومی نغمے بنانے لگا اور اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ 24 فروری کو روس نے یوکرائن پر حملہ کر دیا اور پورے ملک کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ آج اس جنگ کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ اس دوران میں یوکرائن ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اگر امریکہ ساتھ نہ دیتا اور یہ اسے $350 ارب، جی ہاں $350 بلین کا اسلحہ اور امداد نہ دیتا تو روس اب تک یوکرائن کو ہڑپ کر چکا ہوتا۔ اس صورتحال کا صرف ایک شخص ذمہ دار ہے اور وہ ہے ولادیمیر زیلنسکی۔ اس شخص نے ایک طرف یہ جنگ چھیڑ دی، اپنا ملک تباہ کر دیا، اور دوسری طرف ملک میں مارشل لا لگا دیا اور جنگ کے خاتمے تک خود کو صدر بھی ڈکلیئر کر دیا۔ ولادیمیر زیلنسکی نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس کے بارے میں 2 تھیوریز ہیں۔ پہلی تھیوری یہ ہے، یہ یہودی پلان ہے۔ زیلنسکی کا تعلق یہودی خاندان سے ہے اور اسرائیل اس وقت ایک بڑی جنگ چاہتا ہے۔ اس نے ایک طرف غزہ کی شکل میں مشرق وسطیٰ میں آگ لگا دی ہے اور دوسری طرف یہ یورپ کو تنور میں دھکیل رہا ہے۔ یہ دونوں جنگیں کسی بھی وقت تیسری عالمی جنگ میں بدل سکتی ہیں اور یہ اسرائیلی منصوبہ ہے اور زیلنسکی اس منصوبے کا حصہ ہے۔ چنانچہ اس نے جان بوجھ کر 1 مارچ کو اوول آفس میں امریکی صدر اور نائب صدر کے ساتھ کیمروں کے سامنے بدتمیزی کی تاکہ امریکہ پیچھے ہٹ جائے اور یوکرائن روس جنگ پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اور یہ اندیشہ غلط نہیں، کیونکہ یہ جنگ اگر اب تک صرف یوکرائن تک محدود ہے تو اس کی واحد وجہ امریکہ ہے۔ امریکہ نے اسے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ یہ اگر راستے سے ہٹ گیا تو اس آگ کو پھیلتے دیر نہیں لگے گی۔ لہٰذا زیلنسکی جان بوجھ کر گندی سی شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر امریکی صدر سے ملنے گیا اور اس نے کیمروں کے سامنے دنیا کی واحد سپر پاور کے صدر کی بے عزتی کر دی اور اس کا مقصد جنگ کو پھیلانا ہے۔ ولادیمیر زیلنسکی کی بدتمیزی کی دوسری وجہ اس کی ناتجربہ کاری، حماقت اور نالائکی تھی۔ یہ اسکرین کے ذریعے اقتدار میں آ گیا۔ اس نے 2018 میں سرونٹ آف دی پیپلز پارٹی رجسٹر کرائی اور یہ 2019 میں براہ راست صدر تھا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ 10 سال کے بچے کے حوالے
300 مسافروں کا جہاز کر دیں۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہی نتیجہ یوکرائن میں نکلا۔ اس نے تقریریں کر کے قوم کو تقسیم کر دیا، سرکاری افسروں کی لائیو بےعزتی شروع کر دی، اور ہماری رگوں میں عظیم لوگوں کا لہو ہے جیسے نعرے لگا کر قوم کے جذبات ابھار دیے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس نے روس جیسے اس بم کو لات مار دی جسے آج تک امریکہ اور یورپ نے بھی چھیڑنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ پیوٹن اس کا باپ تھا۔ اس نے 24 فروری 2022 کو اپنی فوجیں یوکرین میں داخل کر دیں اور اس کے بعد یوکرین ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ اب تک یوکرین میں ہزاروں لوگ ہلاک، لاکھوں زخمی اور 70 لاکھ نقل مکانی کر چکے ہیں۔ 6 بڑے شہروں کی سڑکیں، پل، ایئرپورٹس، ڈیمز اور عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ آج اگر یوکرین کو دوبارہ 2022 پر واپس لانا ہو تو اس کے لیے 1000 ارب ڈالر چاہیے۔ یوکرین کیونکہ یورپ کی فوڈ باسکٹ تھا، پورے یورپ کے لیے گندم، کوکنگ آئل، فروٹس اور سبزیاں یوکرین سے آتی تھیں، لہذا یورپ میں خوراک کا بحران پیدا ہو گیا۔ یورپ کی 40% گیس روس سے آتی ہے۔ جنگ کی وجہ سے یہ بھی مہنگی ہو گئی، جس کے نتیجے میں یورپ میں بجلی اور گیس دونوں نایاب ہو گئیں اور یہ افراط زر کا شکار ہو گیا۔ دوسرا، یورپ پر جنگ کے بادل بھی منڈلانے لگے۔ یوں یورپ زیلنسکی کی حمایت پر مجبور ہو گیا۔ امریکہ نیٹو کی وجہ سے پھنسا ہوا تھا، یہ بھی یوکرین آنے پر مجبور ہو گیا۔ امریکہ اب تک یوکرین میں 350 ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے، جبکہ زیلنسکی سینہ چوڑا کر کے کبھی یورپ اور کبھی امریکہ میں دندناتا پھر رہا ہے۔ اسے اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی کوئی پرواہ ہے اور نہ دنیا کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جنگ اسے سوٹ کرتی ہے۔ اس نے جنگ کی وجہ سے ملک میں مارشل لا لگا رکھا ہے۔ اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے تو اسے مارشل لا ختم کرنا پڑے گا، جس کے بعد اس کے اختیارات ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، یہ صرف جنگ کے خاتمے تک یوکرین کا صدر ہے۔ اگر جنگ ختم ہو گئی تو الیکشن ہوں گے اور یوں اقتدار اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سیناریو میں یوکرین کا کیا بنے گا، ہمیں اس طرف آنے سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ کی فلسفی سمجھنا ہوگی۔ جمی کارٹر امریکہ کے 39ویں صدر تھے۔ یہ 1977 سے 1931 تک صدر رہے۔ کارٹر کا 2024 میں 100 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ یہ آخری عمر میں اپنے گاؤں پلین کے چرچ میں ہر اتوار کو لیکچر دیا کرتے تھے۔ پوری دنیا سے لوگ لیکچر سننے پلین آتے تھے۔ جمی کارٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے دور حکومت کے ایک لیکچر میں بتایا، مجھے صدر ٹرمپ کا فون آیا تھا۔ ٹرمپ نے مجھ سے پوچھا، امریکہ چین کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے صدر کو جواب دیا، ہم چین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ٹرمپ نے پوچھا، ہم جب پوری دنیا کا مقابلہ کر رہے ہیں تو پھر چین کا کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے بتایا، ہم اور چین میں ایک فرق ہے، ہم نے پوری دنیا میں محاذ کھول رکھے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں ہمارے فوجی اور ہتھیار نہ ہوں۔ اس وجہ سے ہمارا دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہے، جبکہ چین پچھلے 75 برسوں میں کسی ملک سے نہیں لڑا۔ یہ اپنے سارے وسائل صنعتی گروتھ اور لوگوں کی ڈیولپمنٹ پر خرچ کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس اب دو آپشن ہیں، ہم اپنی ساری جنگیں ختم کر دیں اور یہ رقم اپنے لوگوں پر خرچ کریں، یا پھر ہم چین کو کسی بڑی جنگ میں دھکیل دیں تاکہ اس کے وسائل بھی ضائع ہوں اور یہ بھی اپنی صنعت اور ہیومن ڈیولپمنٹ پر توجہ نہ دے سکے۔ یہ مشورہ جمی کارٹر نے ٹرمپ کو اس کے پچھلے دور اقتدار میں دیا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے یہ آئیڈیا اس کو کلک کر گیا تھا اور یہ اس دور میں اس پر عمل نہیں کر سکا، لیکن اس بار یہ اس نیت سے اقتدار میں آیا ہے اور اس نے پہلے دن سے اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ یہ امریکہ کو جنگوں اور دفاعی اخراجات سے نکال رہا ہے۔ ٹرمپ نے پہلے دن امریکہ کو نہ صرف غزہ سے نکال لیا بلکہ تمام اخراجات بھی اسرائیل پر ڈال دیے اور قبضے کی دھمکی دے کر اربوں کو غزہ سے ملبہ اٹھانے اور اس کی دوبارہ تعمیر پر لگا دیا۔ مصر میں چند دن قبل عرب کانفرنس ہوئی اور عرب ملکوں نے فنڈ پول کر کے غزہ کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا۔ آپ تصور کریں، اگر ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھ کر غزہ پر قبضے کا اعلان نہ کرتا تو کیا عرب آگے بڑھتے؟ کیا یہ غزہ کی ذمہ داری اٹھاتے؟ اور کیا موجودہ صورتحال میں امریکہ کو غزہ کی بحالی کے لیے فنڈز جاری نہ کرنا پڑتے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دھمکی دی اور امریکہ کے اربوں ڈالرز بچ گئے۔ اسی طرح اس نے حلف اٹھاتے ہی افغانستان کی امداد بند کر دی۔ امریکہ سے نیروبی کے ذریعے ہر منگل کو $40 بلین کابل آتے تھے۔ یہ ماہانہ $160 ملین اور سالانہ $2 بلین بنتے ہیں، اور امریکہ انخلا کے بعد اب تک اس مد میں افغانستان کو $18 بلین ادا کر چکا ہے۔ ٹرمپ نے یہ رقم بھی بچا لی اور الٹا اپنا اسلحہ مانگ کر افغان حکومت کے پاؤں میں آگ بھی لگا دی۔ امریکہ کو داعش سے خطرہ تھا، چنانچہ کابل میں CIA کا باقاعدہ دفتر قائم تھا، اس پر بھی اربوں ڈالر خرچ ہو رہے تھے۔ ٹرمپ نے یہ ذمہ داری اب پاکستان کو تھوپ دی ہے۔ اس نے پاکستان کو
کولڈ شولڈر دے کر اور رچرڈ گریویل سے عمران خان کے حق میں ٹویٹس کرا کر پہلے پاکستان کو خوفزدہ کیا اور پھر اس سے داعش کے کمانڈر محمد شریف اللہ عرف جعفر کی گرفتاری کے لیے مدد مانگ لی۔ پاکستان کے پاس ہاں کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ ہم جب راضی ہو گئے تو نہ صرف رچرڈ گریویل کی ٹویٹس بند ہو گئیں بلکہ اس نے پرانی ٹویٹس ڈیلیٹ بھی کر دیں۔ فری عمران خان ایک ڈھکوسلا تھا اور اس کا مقصد بکرے کو اگلی قربانی کے لیے تیار کرنا تھا۔ ہم نے جو ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی پہلی تقریر کے لیے مثالہ دے دیا، اس نے پاکستان کا شکریہ ادا کر دیا اور ہم اب آنے والے دنوں میں ٹی ٹی پی کے ساتھ ساتھ داعش کا ٹارگٹ بھی ہوں گے، جبکہ امریکہ افغانستان سے مکمل طور پر نکل جائے گا، جس سے کابل میں سی آئی اے کے دفتر کے اخراجات بھی بچ جائیں گے۔ ٹرمپ اسی طرح یوکرین روس جنگ سے بھی امریکہ کو نکالنا چاہتا ہے۔ اس کا خیال ہے یہ یورپ کی جنگ ہے، امریکی بلا وجہ اس میں گھسے اور $350 بلین خرچ کر دیے۔ ہمیں یہ رقم بھی وصول کرنی چاہیے اور مزید رقم بھی خرچ نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے $350 بلین کے یوکرین سے معدنیات مانگ لی اور ساتھ ہی اسے جنگ بندی کا حکم بھی دے دیا۔ جنگ بندی ولادیمیر زیلنسکی کو سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ اس کے بعد یہ نہ صرف اقتدار سے فارغ ہو جائے گا بلکہ پوری دنیا کا ویلن بھی بن جائے گا، اور یہ بھی عین ممکن ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس کے خلاف کوئی بین الاقوامی تفتیش بھی سٹارٹ کرا دے۔ چنانچہ یہ جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ امریکہ کے بغیر ایسا کر سکے گا؟ کیا یورپ اکیلا اس جنگ کا بوجھ اٹھا سکے گا؟ اگر برطانیہ اور اس کے اتحادی دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے بغیر جنگ کا بوجھ نہیں اٹھا سکے تھے تو یہ آج یہ وزن کیسے برداشت کریں گے؟ لہٰذا یورپ اور یوکرین کے پاس صرف ایک آپشن ہے، یہ ٹرمپ کی بات مانیں اور روس کے مطالبات مان کر جنگ ختم کر دیں، اور یہ جو رقم جنگ پر خرچ کر رہے ہیں وہ اسے یوکرین کی بحالی اور ریکنسٹرکشن پر خرچ کر دیں۔ لیکن یہاں دو ایشوز ہیں۔ اس وقت دنیا کی زیادہ تر پاورز یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ اگر روس کی طرف سے یوکرین پر حملے کی پلاننگ کرنے والے لوگوں کے بارے میں تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ یہودی ہیں۔ یوکرین کا صدر بھی یہودی اور فوج کے اہم ترین آفیسرز بھی، اور دوسری طرف یورپ کے زیادہ تر اختیارات بھی یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں، اور امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلنے والے امریکی بھی یہودی، اور یہ سب لوگ مل کر تیسری عالمی جنگ چاہتے ہیں۔ یہ باز نہیں آئیں گے، یہ زمین کو آگ لگا کر رہیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان حالات میں کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ جنگیں بند کر کے امریکی وسائل اور سرمایہ بچا کر چین کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ دیکھ رہا ہے چین ٹیکنالوجی، انڈسٹری، پیداوار اور سڑکوں کے ذریعے تیزی سے سپر پاور بن رہا ہے۔ چین کی قیادت نے 2049 تک خود کو ہر صورت سپر پاور ڈکلیئر کرنا ہے، جبکہ ٹرمپ چین کو روکنا چاہتا ہے۔ یہ اس کا ہر فیلڈ میں مقابلہ چاہتا ہے۔ یہ ہے اس کا منصوبہ، اور آپ یہ بھی یاد رکھیں یہ شخص جانے کے لیے نہیں آیا، یہ کوشش کرے گا یہ بھی چین کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی طرح تاحیات صدر بن جائے، یہ ورلڈ آرڈر میں اپنا ویٹ بھی مستقل کر دے، اور یہ اس نیک کام کے لیے کیا کیا کرتا ہے یہ آنے والے دنوں میں نظر آ جائے گا۔ تاہم یہ حقیقت ہے اس شخص میں کچھ بھی کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسے اگر اپنے اہداف کے لیے امریکہ کا آئین بھی بدلنا پڑا تو یہ بدل دے گا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ اس کے گرد جمع میڈیا اور سوشل میڈیا ٹائکون دیکھ لیجئے۔ ٹرمپ نے یہ لوگ اپنے گرد صرف اس لیے جمع کیے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو استعمال کر کے امریکی عوام کو یقین دلا دے امریکہ دنیا اور ٹرمپ امریکہ کے لیے ناگزیر ہے، اور یہ سوشل میڈیا کی طاقت سے چند ماہ میں پورے امریکہ کو یہ یقین دلا دے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا اللہ ہی خیر کرے۔ دنیا اگر زیلنسکی سے بچ گئی تو یہ ٹرمپ سے نہیں بچ سکے گی۔